अस्सलामुअलैकुम। हफ्ते के रोज सुहेल वड़ाइच के साथ आप देख रहे हैं मेरे मुताबिक। मैं हूं मारिया मेमन। आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल की, लेकिन आगे जाकर हम बात करेंगे एहतसाब बिल के हवाले से कि क्या रुकावटें हैं एहतसाब बिल मंजूर होने में, इख्तिलाफ राय क्या है, और जो करप्शन को हटाने का बात की जाती है कि जड़ से उखाड़ देंगे, उसको लेकर क्या सब्सटेंसिव स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक। लेकिन सबसे पहले सुहेल साहब, जो आपने लास्ट वीक के प्रोग्राम में कहा था कि वफाकी काबीना उसमें एक्सटेंशन होगी, वो बात भी सामने आ गई। आपने कहा कि वजीर आज़म और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान तनाव है, उसके असरात भी हम सामने देख रहे हैं। लेटेस्ट क्या खबरें हैं, ताज़ा तरीन कुछ और बताइए हम। अब जो बड़ी खबर है वो ये, एक तो ये है कि सदर जरदारी और वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, इनके ज़ाती और सियासी तल्लुकात में बड़ी गर्मजोशी और बिल्कुल हम-आहंगी है। ये तो कोई खबर नहीं, लेकिन असल खबर यह है कि इंतज़ामी मामलात के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं। अभी मसलन काबीना में कुछ लोगों की तोसी हुई है। अब राजा परवेज़ अशरफ के पोर्टफोलियो पे इतफाक नहीं हुआ। कमरुज़्ज़मान कायरा के पोर्टफोलियो तो उन्हें मिल रहा है, इतलात ज़्यादा इम्कानात चाहिए, लेकिन शायद ऐवान सदर के कुछ लोग जो हैं राजा परवेज़ अशरफ, उनको दोबारा वाटर एंड पावर देना चाहते हैं, और इससे जो पैगाम सुप्रीम कोर्ट को जाएगा या और जाएगा, वज़ीर आज़म चाहते हैं कि वो ना जाए। तो ये इस तरह की कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। फिर ऐवान सदर का एक ख़ास ग्रुप जो है वो समझता है कि अगर वज़ीर आज़म जो हैं वो चले भी जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो उसकी जगह नया वज़ीर आज़म आ जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म के लोग समझते हैं कि अगर एक ईंट भी निकली सिस्टम से तो सिस्टम गिर जाएगा। तो ये इस तरह की चल रही हैं। ज़ाती तल्लुकात फिर भी अच्छे हैं, लेकिन ये इख्तलाफात बहरहाल बरकरार हैं। अच्छा, गिलानी साहब के हवाले से आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि अगर गए तो खूब तमाशा लगेगा, अल्टीमेटली शायद जाना भी पड़ जाए, तो उसके बाद क्या करेंगे? मतलब कहीं रेस्ट करेंगे या अगले इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर देंगे? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं ये बड़े समझदार सियासतदान हैं, और इन्होंने अपना फील्ड जो है वो पहले ही चुन लिया, अपना मैदान चुन लिया है। अच्छा। और मैदान उन्होंने चुन लिया है जनूबी पंजाब का, और जनूबी पंजाब का जो नारा सूबे का उन्होंने लगाया है वो उसको जाके प्रोपेगेट करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। और इसके मुकाबले में जो नारा लग रहा है बहावलपुर सूबे का या बहावलपुर सूबे की बहाली का, जो रियासत के इलाके थे, तो मेरा ख्याल है कि उनको सबसे पहला चैलेंज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये होगा कि उसको कैसे काउंटर करते हैं। और अभी मेरी पिछले दिनों प्रिंस सलाउद्दीन अब्बासी साहब जो हैं, जो नवाब ऑफ बहावलपुर के बेटे हैं और बड़ा उनकी रिस्पेक्ट है वहाँ, उनसे मुलाकात हुई। फिर जो बहावलपुर सूबा बनाने के बहुत बड़े मुअय्यद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, उनसे भी मुलाकात हुई। शायद वो नून लीग में चले जाएं, ये भी अफवाहें हैं, और अच्छा। कुछ कोशिशें भी हो रही हैं। नून लीग, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, बहुत बहावलपुर स्टेट पे काम कर रही है कि वो जो 13 सीटें हैं वो हम हर सूरत जीत लें। तो यूसुफ रज़ा गिलानी क्या करना चाहते हैं? सुनने में ये आया है कि वहाँ पे एक नेशनल असम्बली की सीट है NA 184, अच्छा। जिस पे पहले अहमद यार वारन जो थे वो जीते थे, फिर वो डिग्री की वजह से उन्होंने नशिस्त छोड़ी, फिर उसकी जगह उनकी बेगम जीती हैं। और कहा यह जाता है कि ये बड़ी प्रो पीपल्स पार्टी सीट है। तो अगर यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो ये साबित करेंगे कि भाई बहावलपुर स्टेट के लोग भी जनूबी पंजाब सूबे के हामी हैं। लेकिन इसमें यह भी इम्कान है कि उनके मुकाबले में प्रिंस सलाउद्दीन जो अब्बासी हैं वो खुद इलेक्शन लड़ने लग पड़े। तो ये फिर एक बड़ा दिलचस्प सा मुकाबला होगा और बड़ी दिलचस्प दौड़ होगी। और जनूबी पंजाब में ये जो सराइकी इशू है ये बड़ा पॉपुलर हो रहा है, चाहे ये इंटेलेक्चुअल हल्के में ही आप कह लें, लेकिन पहले हमेशा दानिशवर हल्के में इश्यूज जो हैं वो डिस्कस होते हैं, फिर आवाम तक जाते हैं। आवाम तक ये सरायत किया है या नहीं किया, इंटेलेक्चुअल हल्के तक बहरहाल ये बड़ी पावरफुल हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। अच्छा, गिलानी साहब के हवाले से आपने कहा कि चले सियासी शहादत अगर हो जाती, पार्टी की नज़र में वो सुरखरू हो जाते, लेकिन करप्शन चार्जेस लगे हुए ना, वो तो नहीं धुल सकते रातों रात, वो भी तो मुश्किलात होंगी ना उनके लिए। ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। और सियासी शहादत अपनी जगह और अगली सियासत अपनी जगह, लेकिन करप्शन का जो दाग है वो मिटाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। अब तो बेटे पे भी लग रहा है। हाँ, लेकिन वो उसके लिए हमेशा हमारे यहाँ सियासत में रवायत यही है कि अग्रेसिव जारहाना सियासत की जाए, और जब जारहाना सियासत की जाती है तो फिर आम तौर पर ये मसाइल जो है वो दब जाते हैं, और जो इलेक्टोरेट है, जो हमारे अवाम है,
وہ پھر ان چیزوں سے نظر انداز کر کے وہ سیاست کی طرف جو ہے فوکس ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کرپشن کے الزام ہیں یہ اب بار بار ان کو پرسو کون کرے گا؟ وہ تو کوئی نہیں ہوگا. وہ جائیں گے، وہ جلسوں سے خطاب کریں گے، وہ لوگوں سے باتیں کریں گے، اور اگر سزا بھی ہوئی ہوگی، پہلے بھی انہیں سزا ہوئی تھی لیکن وہ چیلنج کرتے رہے اور الٹیمیٹلی عدالتوں نے بھی انہیں رہا کر دیا تھا. جی سہیل صاحب، یہاں بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آؤں گی تو آپ سے پوچھوں گی کہ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان جو تناؤ ہو، اسی کیا کوئی کبھی تاریخ میں بھی کوئی مثال ہے؟ اس بارے میں بات کریں گے. دیکھتے رہیں میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور بریک پر جانے سے پہلے جو سوال میں نے چھوڑا تھا کہ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان تناؤ کی جو حالت ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. آپ چونکہ ہسٹری کے بہت زیادہ اس پہ ایکسپرٹ ہیں، آپ مجھے بتائیے ماضی میں بھی اس طرح ہوا ہے ہمارے ملک میں، اور یہ ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار اپنی ہسٹری کو؟ ماریا، یہ تو ہوتا آیا ہے اور مجھے بڑا افسوس سے یہ دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری تاریخ دائروں میں سفر کر رہی ہے. جس طرح ماضی کے ڈرامے میں وہی رشتہ دار بار بار ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ ہماری تاریخ بھی اس سے آگے بڑھ نہیں رہی. بڑا ایک دلچسپ میں اگلے دن غور کر رہا تھا کہ ابھی جو ہمارے عرفان قادر صاحب جو اٹارنی جنرل بنے ہیں، یہ داماد ہیں جسٹس اسلم ریاض حسین کے، اور جسٹس اسلم ریاض حسین اور مولوی مشتاق کے درمیان ایک تنازع ہوا تھا. تنازع یہ ہوا تھا کہ یا بختیار جسٹس اسلم ریاض حسین کے کلاس فیلو تھے، انہوں نے ان کو چیف جسٹس بنا دیا اور مولوی مشتاق جو تھے وہ نظر انداز ہو گئے، اور مولوی مشتاق اس پہ ناراض ہو گئے بھٹو صاحب سے، اور پھر وہ بھٹو کی پھانسی والا واقعہ اور مولوی مشتاق کا جو رویہ رہا جس پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں. تو اس وقت عدلیہ کے اندر دو گروپ تھے، اور پھر ابھی وہی اٹارنی جنرل جو ہیں وہ پیش ہوں گے. اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جسٹس نسیم حسن شاہ جو کہ شیخ انوار الحق اور مولوی مشتاق حسین کے گروپ سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس وقت اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ کیا. اب ان کے داماد جو بڑے ہی قابل احترام جج صاحب ہیں، آصف سعید کھوسہ، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ تاریخ دائروں سے آگے نہیں جا رہی، حالانکہ اس کو آگے بڑھنا چاہیے. اب بلوغت میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب عدلیہ بھی، سول سوسائٹی بھی اس سے آگے جا چکی ہے، اور انشاءاللہ اس دائرے کو ہم توڑیں گے، اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی جو ماضی میں جو ہماری زندگیوں میں تلخی جو ہے وہ ان سے گھلتی رہی. ہم اس سے آگے جائیں، وہ پرانی جو لڑائیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، وہ ختم ہونے چاہیے. سہیل صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ واقعی ماضی سے سیکھے؟ کرپشن کے الزامات 90s میں بھی لگتے رہے، بعد میں بھی لگتے رہے، اب پھر وہی تاریخ دہرا رہی ہے. کرپشن کیوں نہیں ختم کر پاتے؟ اس کے الزامات کیوں نہیں دھلتے ان سے؟ ماریا، یہاں میں دکھ سے پارلیمان سے بھی اور سیاستدانوں سے بھی میرا گلہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے احتساب بل جو ہے وہ زیر التوا ہے، اور اس کی پتہ نہیں کتنی میٹنگز ہو چکی ہیں، درجنوں میٹنگز ہو چکی ہیں، اور ان کے اس پہ اتفاق نہیں ہو رہا. اب یہ خود اپنے احتساب پہ جب تیار نہیں ہوں گے تو پھر کوئی اور آ کر احتساب کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ کتنا احتساب ہو چکا ہے. پوڈا تھا، پھر پروڈا تھا، پھر ایبڈو تھا، پھر احتساب کے مختلف قوانین رہے. ماضی میں بہت سیاستدانوں کا احتساب ہوا، لیکن یہ خود کیوں نہیں شفاف انتظام کرتے؟ وہ جو 4 باتوں پہ اختلاف رائے ہے کہ جناب اس کا سربراہ کون ہوگا احتساب کرنے والے ادارے کا، پھر جناب یہ کہ کب سے احتساب شروع ہو، کوئی کہتا ہے 1947 سے شروع ہو، کوئی کہتا ہے 1985 سے شروع ہو. بھائی اتفاق کر لیں، کسی درمیانی جگہ پر اتفاق کر لیں. خود اگر آپ نہیں کریں گے پھر کوئی اور کرے گا. پھر جناب تیسرا اختلاف یہ آ رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی شاید یہ چاہتی ہے کہ ایک خاص مدت تک جو مقدمات چلیں وہ نہ لائے جائیں احتساب میں. نون لیگ چاہتی ہے کہ نہیں جی کوئی بھی مقدمہ ہو وہ آیا جائے. تو یہ اس طرح کے جو اختلافات ہیں، اگر انہوں نے 18ویں ترمیم کر لی، 19ویں ترمیم کر لی، 20ویں ترمیم کر لی، الیکشن لاز پر اتفاق کر لیا، یہ نیٹو سپلائز کے بارے میں اتفاق کر لیا، تو احتساب کے بارے میں کیوں نہیں اتفاق کرتے؟ کرنا چاہیے. نہیں تو اس حوالے سے جو احتساب کی پارلیمانی کمیٹی اس کی کیا کارکردگی؟ ابھی تک وہ وہی سرکلز میں جا رہے ہیں، بار بار وہی میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی خاص. یہی تو بدقسمتی ہے کہ اب جب موقع ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر کوئی اور کرے گا احتساب.
اب بیگم نسیم چودھری صاحبہ ہیں ملتان سے، وہ اس کی چیئرپرسن ہیں. پھر دوسری طرف زاہد حامد صاحب ہیں جو جن کے زمانے میں NRO بھی تخلیق ہوا تھا، اب وہ نون لیگ میں ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں پیش رفت ہونی چاہیے سنجیدگی سے. یہ پیپلز پارٹی کو بھی، صدر زرداری کو بھی، وزیر اعظم کو بھی اور مسلم لیگ نون سے بھی، دونوں کو چاہیے کہ اس بارے میں جس طرح انہوں نے باقی معاملات کو سنجیدگی سے لیا ہے، الیکشن لاز بنائے ہیں، الیکشن کمیشن کی آزادی پہ بات کی ہے، اسی طرح اس پہ بھی کریں تاکہ کم از کم لوگوں کو یہ میسج جائے کہ یہ اپنا احتساب کرنے پہ یقین رکھتے ہیں اور اپنا احتساب خود کر سکتے ہیں. اگر یہ خود نہیں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کوئی اور ادارہ کرے گا. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اس طرح کے احتساب کے نام پر، جو بار بار ان لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. چاہیے ایک انٹرسٹنگ فیکٹ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستانی تاریخ میں کس سیاستدان کا یا کس پرسنالٹی کا سب سے زیادہ احتساب ہوا ہے؟ دیکھیں جی، یہاں تو بڑے بڑے شریفوں کی پگڑیاں اچھلی ہیں. ممتاز دولتانہ، محمد خان لغاری، حسین شہید سہروردی، ایوب کھوڑو، اور پھر احتساب کی حد ہی ہو گئی. پھر بھٹو صاحب آ گئے، بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی. بدقسمتی یہی ہے کہ نگران حکومتوں میں، مارشل لا حکومتوں میں جو سیاستدان کام کریں ان کا احتساب نہیں ہوا اور باقی ہر ایک کا ہوا ہے. تو ابھی ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ اگر صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب ان کو بھی بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا. جی وہ بھی احتساب کے عمل سے گزرے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک پرابلم ہے جس پہ گلا ہے کہ بھئی احتساب سے گزرنا تو پڑے گا. اب یہ جو سارے لاز ہیں خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ اب اگر صدر، وزیر اعظم اتنی مشکلات سے بھی گزرے ہیں اور انہیں علم ہے کہ بھئی کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کل کو ان کے مخالف حکومت آئے گی، پھر وہ ان کے خلاف مقدمے اٹھیں گے، تو کیوں نہیں ابھی سے ایسا غیر جانبدارانہ، منصفانہ احتساب کا ادارہ بناتے جس پہ کل انہیں بھی اعتراض نہ ہو اور ان کے مخالفوں کو بھی اعتراض نہ ہو. کل کو پھر اعتراض ہوگا، کل کو پھر جیلیں جائیں گی. تو کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ انہیں خود نہیں یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ اپنا خود احتساب شروع کر دیں. چلیں اسی پوائنٹ پہ ایک بریک لیتے، واپس آئیں گے تو جو نیٹو کی سپلائی لائن کی بحالی کے حوالے سے قرارداد پیش کی ہے اس پہ بات کریں گے. دیکھتے رہیں میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور بریک پر جانے سے پہلے سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ احتساب کے حوالے سے تمام جمہوری قوتیں مل بیٹھ کر خود ہی فیصلے کر لیں ورنہ کوئی اور ہی آ کر فیصلے کرے گا. ملتے تو ہوں گے آپ ان تمام جو اعلیٰ سطح کی قیادت سے ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیتے ہوں گے، کیا رسپانس دیتے ہیں اس طرح کی باتوں کا حوالے سے؟ بظاہر تو صدر زرداری بھی اور میاں نواز شریف بھی دونوں احتساب بل کو منظور کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں. مثلا اگر پیپلز پارٹی کی سائڈ دیکھی جائے تو وہ تاریخ پہ مد نظر رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا قانون نہ بنے کہ ہم پھنس جائیں. ہم پہلے ہی بار بار پھنستے رہے ہیں تو پھر ہم اپنا قانون بنا کے خود ہی نہ پھنس جائیں. اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کا موقف بھی بڑا سمجھ میں آنے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا قانون بنائیں جس کی گرفت میں ہی کوئی نہ آئے تو اس قانون کی ساکھ کیا ہوگی، اس قانون کو مانے گا کون؟ تو بظاہر دونوں کے موقف بڑے سمجھے جانے والے ہیں، لیکن وزن کس کے موقف میں زیادہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ بالآخر ایسا ہی قانون بننا چاہیے جس میں کچھ نہ کچھ ٹوتھ ہوں، جس کے دانت تیز ہوں، تاکہ اگر احتساب ہوگا نہیں تو پھر فائدہ کیا؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں. نیٹو سپلائی بحال کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں یونانیمس ایک قرارداد پیش کی. اگلے دن ہی انہوں نے ساتھ کہہ دیا امریکہ نے کہ ہم یہ ڈرون اٹیکس نہیں روکنے والے. تو کیا یہ قرارداد بھی پھر ردی کی ٹوکری میں چلی جائے گی؟ اثر نہیں ہوگا کچھ اس کا؟ ماریا، مایوسی تو ہر بات میں آپ اگر پھیلانی ہے تو ہم ہر بات میں کیڑے بھی نکال لیتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فوج، سیاستدان اور عوام اکٹھے تھے اور پہلی دفعہ کئی ماہ تک دنیا کی واحد سپر پاور کی نیٹو سپلائیز ہم نے روک کے رکھی ہیں. اور یہ وہی پارلیمان جس کو بار بار ساری دنیا ربڑ سٹیمپ کہتی تھی، اس کے فیصلوں کے منتظر رہے، اس کا انتظار کرتے رہے. ان کی جو سجیشنز تھیں جب وہ آئیں تو اس پہ رد عمل ہوا. تو یہ ایک پازیٹیو سائیڈ بھی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے، کچھ ایک دنیا کی سپر پاور ہے، آپ آئسولیٹ نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ دباؤ ہوتے ہیں، لیکن جو پاکستان نے اپنی ساورینٹی کا اظہار کیا ہے اس کو بھی کم از کم اپریشیٹ تو کیا جائے. اور ساری جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں بڑی بلوغت کا اظہار کیا انہوں نے کہ پہلی دفعہ ملک کی پولیٹیکل پارٹیز نے، پارلیمان نے
ملک کی خارجہ پالیسی کی گائیڈ لائن دی ہے، جبکہ پہلا ایسے کبھی نہیں ہوا. پہلے بند کمروں میں بیٹھ کے خود ہی فیصلے ہو جاتے تھے. یعنی پاک امریکہ تعلقات اب لگ رہا ہے ایک نئی نہج پہ جا رہے ہیں، رولز آف ری انگیجمنٹ طے ہو گئے ہیں، تو اب بہتری کی طرف ہی معاملات جائیں گے؟ ماریا، یہ بھی ابھی ضروری نہیں ہے کہ بھئی ساری چیزیں جو ہیں ان پہ عمل ہو جائے، یا ڈرون حملے بند ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے. ظاہر ہے ابھی اس پہ یہ ایک نیا معاملہ ہے. جب یہ نیا معاملہ آئے گا تو اس کا رد عمل آئے گا. لیکن ایک بات بہرحال طے ہے کہ پاکستان پہلے والی شرائط کے ساتھ امریکہ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اور الٹیمیٹلی اگر نیٹو سپلائی پاکستان بند کر سکتا ہے اور امریکہ اسے ایکسیپٹ کر سکتا ہے تو یہی فوج، سیاستدان اور حکومت جو ہیں یہ سارے مل جائیں تو جو ڈرون حملے ہیں یہ بھی بند ہو سکتے ہیں، اگر مل جائیں واقعی. صحیح. امریکہ کی ایک بہت بڑی مانگ جو ہے یہ ٹرائبل ایریاز میں آپریشن کی بھی تو ہے نا، وہاں پہ کنٹرول نہیں ہو رہا، نہ ان سے نہ پاکستانیوں سے. کیا رکاوٹ ہے وہاں پہ؟ یہ لگتا ہے کہ اس پہ ہو جائے گا کوئی کنسنسس ان کا؟ میرا خیال ہے شروع میں ہی کچھ غلطیاں ہو گئیں. یہ جو 2004 کا شکئی آپریشن تھا، پھر اس کے بعد معاہدہ تھا، پھر جو ہے یہ بیسیکلی انٹیلیجنس آپریشن ہونا چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ اس کو ملٹری آپریشن بنا دیا گیا. اب اس سے یہ ہے کہ مقامی آبادی اور وہ ملے ہوئے ہیں سب، اب ان کو سیپریٹ کرنا بڑا مشکل ہے. اور آپ یہی امریکہ کا پرابلم ہے، یہی پاکستان کا پرابلم ہے، اور یہ پرابلم اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا پیچیدہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ پہ وہ سب اکٹھے ہیں اور پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت اور امریکہ کے ڈرون حملے ابھی تک ان کا کوئی اتنا میجر نہیں بگاڑ سکے کہ بھئی ان کی آپ کیپیبلٹی ختم کر سکیں. ہاں ٹھیک ہے، لاہور میں، پنجاب میں، کراچی میں کچھ حملے بند ہوئے ہیں اور کچھ ریلیف ملا ہے، اور یہ ظاہر ہے کریڈٹ دینا چاہیے جو ہے حکومت کو بھی، فوج کو بھی، جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں ان کو بھی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو ایک انٹیلیجنس آپریشن رہنا چاہیے تھا. یہ ملٹری آپریشن ہوا، مقامی آبادی مل گئی، جس سے یہ پیچیدگیاں بڑھ گئیں. سہیل صاحب، پھر جاتے جاتے سیاچن میں تقریباً ایک ہفتہ ہونے کو آیا، ہمارے جوان برف تلے دبے ہوئے ہیں. امید اور ایک دعا جو ہے پوری قوم کر رہی ہے. وطن کے جو سجیلے نوجوان ہیں ان کے لیے ہر دل دھڑکتا ہے، اور یہ بڑا المیہ ہے. اور 8000 جو افراد ہیں وہ سیاچن کی برفوں میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکے ہیں. یہ بھارت اور پاکستان دونوں کے جو حکمران ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور پاکستان کے یہ نوجوان جو ہیں ان کے خاندانوں سے اظہار ہمدردی ہونا چاہیے. لوگوں کو پھول لے کے جانے چاہیے تاکہ ان کی ساتھ خیر سگالی اور محبت کا جذبہ جو ہے وہ اجاگر ہو. اسی پوائنٹ پہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.